अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे CIA चीफ के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI की अमरीका खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स से मुलाकात हुई है। और नाजरीन, खित्ते में होने वाली ये जो तब्दीलियाँ हैं, इस तनाजुर में ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। आज ज़रा प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर अमरीका का एजेंडा क्या है, अमरीका ने पाकिस्तान से डिमांड क्या की है और पाकिस्तान ने अमरीका की डिमांड्स में जवाब क्या दिया है, और फिर पाकिस्तान ने अमरीका के आगे क्या डिमांड्स रखी हैं, ये चल क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। इस हवाले से आज फैक्ट्स पर बात करेंगे और एहतशाम साहब के पास इस हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं जो कि प्रोग्राम में आज आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और अहम मामला यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत डटी हुई है कि जो आइंदा इंतखाबात हैं वो EVM से ही होंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत तो आमने सामने थे ही, अब इलेक्शन कमीशन और हुकूमत भी आमने सामने आ गए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात जो हैं वो लगा दिए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हुकूमत के सामने रख दिए हैं। अब सवाल ये है कि सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय के बगैर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात अपनी जगह, अब ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे। मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान के सियासी मुस्तकबिल से मुताल्लिक और मुल्क में एक नई सियासी जमात के क़याम के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है, बड़ी बाज़गश्त हो रही है। ये सारा मामला क्या है और चौधरी निसार भी दोबारा मुतहर्रिक हो रहे हैं, इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये भी आपसे प्रोग्राम में आज शेयर करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर टिका खान सानी। अस्सलाम वालेकुम टिका खान सानी। इसके साथ साथ लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियाँ हबीबुल्लाह साहब। मियाँ हबीबुल्लाह साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया जी। हबीबुल्लाह साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, लेकिन आगाज़ कर लेते हैं एहतशाम साहब आपसे। CIA चीफ के दौरे से मुताल्लिक आपने सबसे पहले खबर दी थी एहतशाम साहब, और आज CIA चीफ जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये चल क्या रहा है, आज की इस मुलाकात से मुताल्लिक क्या स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करेंगे, क्या डिमांड की गई हैं अमरीका की तरफ से, पाकिस्तान ने उसके जवाब में क्या कहा, क्या कहानी है ये? सोनिया, सबसे पहले तो जो बताने वाली बात यह है कि जी इस दौरे का तनाज़र क्या है। पहली तो बात आप देख लें कि इस वक्त जिस झुंझलाहट का, फ्रस्ट्रेशन का, डेस्परेशन का अमरीकी हुकूमत और ये डेमोक्रेट्स की जो हुकूमत है, जो जिससे इनको पाला पड़ा हुआ है, जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं, इसका तनाज़र ये है कि जिससे आप देख लें कि वेस्ट इनसे दूर हो गया है। जिस तेज़ी के साथ अमरीका ने सूरत के साथ यहाँ से निकले अफ़गानिस्तान से, यूरोप आज भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है उनको, और जिस तरीके से सूरत हाल अमरीका के ख़िलाफ़ इन ममालिक में जा रही है, अमरीका से बहुत परेशान है। दूसरा तनाज़र सोनिया इसका ये बनता है कि इस वक्त अप्रूवल रेटिंग, यानी जो लोग पसंद कर रहे हैं जो बाइडन को, अमरीका के सदर को, वो 44% है। डिसअप्रूवल रेटिंग जो है उनकी 51% हो गई है। अच्छा। ये आप देख लें कि ये 15 अगस्त के बाद मामला आगे गया है। तो इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। फिर उनके मफादात हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मैं वो बताऊंगा क्या है। और ये पहले भी दोनों मुल्कों के दरमियान इस लेवल पे बात हुई थी, शेयर्स, पेपर शेयर्स किए गए थे। आज फिज़िकली जिस तरीके से आप देख लें, विलियम जोसेफ बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर और चीफ़ हैं, वो यहाँ पे आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो यहाँ पे हुई है और पहले भी जिसका जिक्र किया गया आपस में इनकी, वो ये है कि अमेरिका शॉर्ट टर्म में क्या चाहता है। देखिए, इस वक्त कहा जा रहा है कि 300 के करीब सिविलियन अमरीकी हैं वहाँ पे। बिल्कुल। आप देख लें 31 अगस्त को तो लास्ट अमरीकी कमांडर में जनरल एक चला गया था, फौजी कोई नहीं है। अब पता चल रहा है कि 300 के करीब अमरीकी वहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोग 400 का कहते हैं, लेकिन सेफली उनको वो चाहते हैं कि जी पाकिस्तान मदद करे, सेफ इवैक्यूएशन, ठीक है, जितनी जल्दी वहाँ से पाकिस्तान मदद करता है निकालने में, वो मदद की जाए, ठीक है ना। एक तो ये है। दूसरा, लॉन्ग टर्म में वो इनका ये है कि जी थोड़े अरसे के बाद, यानी पहली प्रायोरिटी अमरीकियों की है, फिर इस वक्त तो यूनाइटेड नेशन का स्टाफ वहाँ पे है, IMF, वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग बैठे हुए हैं। ये तकरीबन सोनिया 16,000 लोग हैं। वो कहते हैं जी इनको निकालने में आप मदद दें। पहले भी पाकिस्तान ने मदद दी थी, आपने देखा जितनी तेज़ी के साथ बैन-अ-अक़वामी अदारों के लोग गए, अमेरिका ने कोई थैंक नहीं किया।
جبکہ باقی اٹلی نے بھی شکریہ ادا کیا, برطانیہ نے بھی, بیلجیم نے بھی, لیکن ان کی طرف سے ایون ایکنالجمنٹ بھی نہیں آئی ان کی طرف. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تھوڑا سا ایک آتھا جی بڑا اچھا کیا ہے, لیکن جس آفیشیل لیول پہ شکریہ ادا کرنا, ایکنالجمنٹ اس کی وہ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے. تیسرا پہلو ان کا جو لانگ ٹرم ہے وہ 50,000 وہ افغانی وہ جو سپورٹ ان کو کرتے رہے ہیں, جن کو لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ کدھر جائیں گے؟ ہندوستان سے بھی بات کر رہے ہیں, ہندوستان مان نہیں رہا کہ جی افغانیوں کو یہاں لایا جائے, اور انہوں نے لے کے جانا وعدہ کیا ہوا ہے. یہ لانگ ٹرم میں ہوگا. پھر شارٹ ٹرم میں جو بات کرنے آ رہے ہیں, جو اسٹریٹجک لیول پہ ان کے انٹرسٹ ہیں سونیا, وہ یہ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جس طریقے سے داعش سے خطرہ ہے, وہ بار بار ایک جملہ دہرا رہے ہیں کہ جی another 9/11 could be from افغانستان اگین. ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ داعش نے جو 2 حملے کیے ہیں آپ نے دیکھا, انہوں نے ذمہ داری قبول کی, 190 لوگ وہاں پہ مارے گئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایئر کور دیں, پاکستان اجازت دے کہ ہم وہاں سے فلائی کر کے وہاں ان کو ماریں جا کے. اور دوسرا آئیسس خراسان چیپٹر جو ہے وہ بھی ان کے خلاف ہے, ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. پاکستان اس کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہمارے بھی وہ خلاف ہیں, طالبان کے بھی وہ خلاف ہیں, آپ کے بھی خلاف ہیں, لیکن اب کیونکہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ایک ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے جس کو ایک قسم کی ریکگنیشن مل گئی ہے رشیا کی طرف سے, چائنا, ایران, پاکستان کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کہتے ہیں کہ جی آپ طالبان سے بات کریں, وہ ہمیں ان رائٹنگ ہمیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک ایک اسٹیٹمنٹ دیں کہ جی ٹھیک ہے یہ کام اگر امریکہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, پاکستان سے فلائی کر کے آئیں گے, ہمیں اجازت ہے. کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے, طالبان کی ناراضگی ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنے گی, اور ہمارے اور بھی مسائل ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ کی ہے. ٹھیک ہے, اب پاکستان ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ایئر کور بھی دے دیں گے, بات ان سے کر لیں. پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اب تک 85,000 لوگوں کی شہادتیں دیکھی ہیں, $150 بلین کا نقصان اٹھایا. ٹرمپ صاحب کہا کرتے تھے جی ہم نے 22 بلین دیا, ہمیں ورثے میں ملا, جس کو کہتے ہیں ڈسیٹ اینڈ لائز ملی, جھوٹ ملا. ہمارے اس طرف نہیں آ رہے, ریکگنائز نہیں کر رہے, ہماری قربانیوں کا ذکر نہیں کر رہے. پاکستان کہہ رہا ہے جی ہمارا امیڈیٹ کانٹیکس میں جو پرابلم ہے وہ فیٹف ہے, فیٹف سے باہر نکلا. ان کی ذیلی کمیٹی نے ہمیں تو آج بڑی اچھی رپورٹ بھی دی ہے, کل آ گئی ہے. اور پاکستان کہتا ہے جی یہ ایک سیاسی مسئلہ ہندوستان اور آپ نے بنایا, ہمیں وہاں سے نکالیں. یہ ایک شرط کے طور پہ پاکستان رکھ رہا ہے. IMF نے سونیا $6 بلین کا 3 سال کا پروگرام سٹالڈ ہے, رکا ہوا ہے, تیسری قسط ہمیں نہیں مل رہی. پاکستان کہتا ہے کہ جی اس کو لوگ کہتے ہیں کہ IMF جو ہے نا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک پروگرام ہے, آپ پولیٹیکلی چیزوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ انہیں کہیں کہ یہ قسط دیں اور یہ ریزیوم کریں پروگرام. اس طرح ورلڈ بینک اور دنیا کے باقی ادارے بھی رکے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ جو آگے جانی چاہیے. پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ کرنے کے لیے آپ کو آگے جانا ہوگا. تیسرا پاکستان ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی جس طریقے سے ہندوستان یہاں سے نکلے راڈ, وہ نکلے وہاں سے, اب آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف جس طرح دہشت گردی ہوتی رہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ کے تھنک ٹینک وہاں بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی پاکستان ڈبل پالیسی اختیار کرتا رہا, اس بات کو چھوڑیں, ہماری شکریہ ادا نہیں کرتے تو پبلکلی اعتراف کریں. اور دوسرا یہ جو بلوچستان میں اور KP میں جو ہوتا رہا ہے, ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے, آپ اس کو بھی کنڈیم کریں. اور پھر ایک اور بات بڑے واضح طور پہ ان کو کہی گئی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے نیٹو الائی نہیں رہے, جس طرح آپ نے ہمیں نان نیٹو الائی کا ایک سٹیٹس دیا ہوتا, ختم ہو گیا ہے. آپ کے انٹرسٹ ہندوستان کے زیادہ ہیں, لیکن اس ریجن میں آپ کو اگر رہنا ہے, اگر آپ ہم سے توقعات کر رہے ہیں, انگیجمنٹ پالیسی نہیں, تو اس میں ٹھیک ہے شارٹ اینڈ لانگ ٹرم میں آپ کے بھی گول ہیں, ہمارے بھی گول ہیں جو ہم نے بتا دی. اب دیکھنا یہ کہ ولیم جے برنز واپس جا کے اپنی حکومت کو کیا کہتے ہیں, وہاں سے کیا جواب آتا ہے. ٹھیک ہے, میاں حبیب اللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میاں حبیب اللہ صاحب سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر کا دورہ پاکستان, اور اس وقت خطے میں جو چل رہا ہے اور یہ جو سارا سینیریو ہے افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں, اس تناظر میں یہ دورہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ ایک تو دیکھیں یہ بہت اہمیت کا حامل دورہ ہے. اس سے قبل کچھ افیشلز نے جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی, وہ وقت بھی مانگا تھا, لیکن وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے تو بات کر سکتا ہوں, آپ سے نہیں, آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں. تو یہ اسی تناظر میں جو ہے آرمی چیف سے اور DGISI سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے امریکہ جو ہے وہ اب نئے دروازوں پر دستک دے کر واپس پھر پرانے دروازے پر آیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ افغانستان میں اگر کوئی امریکہ اپنا کردار چاہتا ہے تو وہ صرف پاکستان کے ذریعے سے ہی کردار جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے, ورنہ اب اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. ایک تو یہ بات واضح ہے. اور دوسرا جو ہے
انڈیا کی طفل تسلیوں کے بعد اور اس کی تعاون کے تمام تر نشہ جو تھا، جو انہوں نے ان سے وعدے وعید کیے تھے امریکہ کے ساتھ کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ اس کا نشہ اتر چکا ہے اور اب بے نقاب ہو چکا ہے انڈیا، اور آخر کار امریکہ کو جو ہے وہ پاکستان کے پاس آنا پڑا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان میں کچھ جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اس نے اپنا کوئی کردار رکھنا ہے تو وہ پاکستان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان یہ واضح کر چکا ہے کہ ہم کسی ایسے معاملے میں نہیں آئیں گے جو امن کے علاوہ ہو۔ امن کے حوالے سے ہم ہر کسی کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، یہ پرنسپلی ڈیسائیڈ کر چکا ہے پاکستان، اور اس کے علاوہ اگر کوئی گریٹ گیم کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کا پارٹ نہیں بنیں گے۔ تو اس کے بعد اب جو خطے کی نئی صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے، اس میں امریکہ کو بہت زیادہ خدشات یہ لاحق ہیں کہ یہ ایک نیا بلاک بننے جو جا رہا ہے، جس کی فارمیشن جو ہے وہ تقریباً نظر آ رہی ہے، جس میں رشیا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، پاکستان ہے۔ تو اس میں امریکہ پھر اس خطے اور چین ہے، اور اس میں اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر امریکہ جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے، اس کے خطے میں اثر و رسوخ کم ہوتا ہے۔ تو آخری اس کو جو امید نظر آتی ہے وہ پھر پاکستان ہی نظر آتا ہے، چونکہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے بہت پرانے درینہ تعلقات ہیں اور یہ ایک دوسرے کے آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاس اس وقت بہت زبردست چانسز ہے۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہم امریکہ کے علاوہ کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، آج پاکستان کے پاس بہت ساری چوائسز ہیں، اور ان چوائسز دیکھیں قوموں پر وقت کبھی کبھی آتا ہے، ان چوائسز کو جو ہے پاکستان کو سمارٹلی جو ہے وہ کھیلنا چاہیے، اور ہمیں کسی کے ساتھ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، دیکھیں اب جس طریقے سے آپ نے بڑا صحیح کہا ہے کہ ہم کو ہماری ضرورت پڑی ہے، ہمیشہ پڑی ہے، ہم استعمال بھی ہیں، بعد میں ہمیں کیا ملا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پھر آؤٹ آف دی وے جا کے ڈیمانڈ اپنی کرنی چاہیے۔ کیا ہے دیکھیں اب کیا ہے کہ اس سارے کانٹیکسٹ میں جس طریقے سے طالبان پاکستان کے قریب آئے ہیں، ہندوستان کو تو تکلیف ہے، معاذ کے ساتھ ایران کا بھی تھوڑا سا لہجہ ڈفرینٹ ہوا ہے۔ جس طریقے سے احمدی نژاد جو سابق صدر ہیں ان سے بیان دلوایا گیا، کہا جا رہا ہے کہ ان سے بلایا جا کے لگے کہ جی یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ حکومت کی پالیسی ہے، لیکن دوسری طرف کہلوا دی گیا کہ جی پاکستان کا رول وہاں پہ شاید زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ پچھلے 2.5-3 سالوں میں بہت قریب ہو گئے تھے طالبان کے ایرانی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا رول وہاں بڑھ گیا ہے، ہر چیز میں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو شاید یہ ایران کو اتنا اچھا نہیں لگ رہا۔ صحیح۔ اچھا ٹکا خان ثانی، آپ بھی اس پر کامنٹ کیجئے گا۔ ہم نے دیکھا یہ چیف کا دورہ پاکستان، اس سے پہلے سیکرٹری آف اسٹیٹ، سیکرٹری آف ڈیفنس بھی دورہ کر چکے ہیں، ابھی جس طرح سے ڈسکشن چل بھی رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت اس سینیریو میں مزید بڑھ گئی ہے؟ جی بالکل، پاکستان کے بغیر پوری دنیا جو ہے اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تمام راستے، چاہے چین ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، تمام راستے جو ہے پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے پاکستان کی بہت اہمیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کی بات کی گئی تھی، یقیناً ایران جو ہے جیسے احتشام صاحب فرما رہے تھے، ایران کے کچھ 6-7 جو نام تھے ان کو بھی اکاموڈیٹ شاید نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ایران ناراض ہے، اور ایک نام رکھا گیا وہاں پہ حکومت کے لیے، اور باقی جو 4-5 نام تھے ازبک تھے، اس کے علاوہ ایرانی اور ایک آدھ اور، ان کو ابھی تک اکاموڈیٹ نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو امور ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ ابھی طے ہونا باقی ہیں۔ اس حوالے سے احتشام صاحب میں ایک خبر بھی دے رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان، آج ایک میٹنگ ہوئی ہے جو نیشنل ایکشن پلان سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے، دوشنبے جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان، اور اس میں روسی صدر سے ملاقات طے پا گئی ہے، اور ایرانی صدر سے بھی وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی دوشنبے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ 6 جو ممالک ہیں افغانستان کے، جو ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے ساتھ پاکستان رابطے کرنے جا رہا ہے، اور اب پاکستان کی پالیسی ان 6 ممالک کے ساتھ ہوگی، جس میں یقیناً رشیا بھی شامل ہے، تھوڑا سا حصہ چین کا بھی اس میں شامل ہے، اور باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے کر رہا ہے پاکستان، اور اس کے ساتھ ترکی کو بھی اس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور وزیر اعظم نے اپنا شیڈول جو ہے آئندہ ماہ کے دوسرے ہفتے یا پہلے ہفتے وزیر اعظم ترکی بھی جا رہے ہیں، استنبول، اور ترکی کے ساتھ بھی معاملات طے کیے جائیں گے، اور پاکستان اب فیصلے کرے گا۔ اور جو امریکی، چونکہ ان کی جو کچھ ڈیمانڈز تو ایسی ہیں، ایک تو انتخابات کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہے اس کے تحت اب چلا جائے، اور پاکستان اثر رکھتا ہے طالبان کے اوپر، اگرچہ پاکستان نے ابھی تک قبول نہیں کیا، اور ابھی تک یہ بات ہوئی بھی نہیں ہے کسی میٹنگ میں کہ ان کو مکمل طور پہ۔ ایک اور ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہوئی ہے، جس طریقے سے ویسٹ اور امریکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک دم سے کہ جی ہیومن رائٹس وہاں پہ آ جائیں، مائنورٹیز کے حقوق آ جائیں، لوگوں کو سڑکوں پہ جا کے احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے، جلدی سے الیکشن ہو جائیں،
اور پھر سب سے زیادہ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جی انکلوسیو، آپ نے تو وعدہ کیا تھا براڈ بیسڈ گورنمنٹ کا سونیا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ انٹرم سیٹ اپ ہے، عبوری سیٹ اپ ہے 10 ماہ کے لیے، ہم نے بہت سارے لوگوں کو لے کے آگے چلنا ہے، الٹیمیٹلی میں ایسا کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو لوگوں کو بڑی باہر کی لوگوں کو بڑی جلدی میں، بلکہ اب طالبان یہ کہہ رہے ہیں، ان کو جو اطلاع ملی ہے کہ بھی 20 برسوں میں آپ کوئی کام نہیں کر سکے یہاں پہ ٹکنے کا، ہمیں آپ چاہ رہے ہیں مہینے کے اندر سارے کام کر دیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوگا، ہم نے جو وعدے کیے ہیں 2 ایگریمنٹ کے تحت وہ سارے پورے کریں گے، لیکن ہمیں وقت چاہیے، وقت دیا جائے، معاہدے پورے ہوں گے لیکن اس کے لیے وقت دیا جائے۔ بہرحال اسی ڈسکشن کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں ناظرین، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ٹیکا خان ثانی، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے، کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں اس میٹنگ میں؟ جی بالکل، ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی ہے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، 4 جو وفاقی وزراء ہیں جو نیشنل، جس میں وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور وزیر خزانہ، اور آج فواد چودھری بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ ڈی جی ISI، ڈی جی MI، ڈی جی MO اور دیگر جو مسلح افواج کے سربراہان تھے وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ اس اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کو آپ کو میں بتاؤں کہ پہلے تو 20 نکاتی تھا، اب اس کو مرج کر دیا گیا ہے اور اب صرف وہ 14 نکات پر مشتمل ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے میں مدرسہ ریفارمز ہو گئیں، اس کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی، دہشت گردی اور کیرکولم نصاب جو ہے مدارس کا، اس کے ساتھ ساتھ مدارس کے متعلق کی 4-5 چیزیں ہیں، کالعدم تنظیم میں، باقی چیزیں بہت ساری ہیں اس پہ۔ اس میں پورا ریویو کیا گیا ہے۔ بڑا فیصلہ کیا ہے؟ جی بڑا فیصلہ تو احتشام صاحب یہ ہوا ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اب باقاعدہ طور پہ اس کا ایک سیکریٹریٹ اسلام آباد میں قائم کر دیا گیا ہے، اور قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس کے اندر نیشنل کرائسس انفارمیشن سیل بھی مرج کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں ٹیکا خان جو مجھے کیچ لگ رہا ہے نا، وہ دیکھیں کہ پہلی تو بات ہے کہ بہت عرصے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہوئی ہے، بہت عرصے کے بعد، مجھے یاد نہیں لاسٹ کب ہوئی تھی۔ دوسری بات ہے کہ اس کا تناظر تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ افغانستان میں خدا نہ خواستہ لوگ فیئر کر رہے ہیں نا کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، مہاجرین کا انفلکس اگر آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی ایک اسٹریٹجی ڈیفینیٹلی بنانے کا سوچا ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ کو پتہ ہے 4 ملین تک ہم نے لوگوں کو رکھا، اور جس طریقے سے ہمارا انفراسٹرکچر ماضی میں تباہ ہوا، ہمارے اپنے جتنی تعداد میں لوگ آئے، جعلی طریقے سے پاکستانی بدقسمتی سے لوگوں نے، نادرا کے باقی لوگوں نے ان کو پاسپورٹ بھی دیے اور ID کارڈ بھی دیے، اس کو روکنے کے لیے ایک آرگنائز طریقے سے کام ہو رہا ہے کہ اگر ان فیوچر خدا نہ خواستہ وہاں سے مہاجرین آئیں بھی تو ہمیں پتہ ہو کہ جس طرح ایران نے کیا ہے، سارے تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کیمپوں میں، کوئی بندہ باہر نہیں گیا، تاکہ ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارا معاشرے میں جو اس طرح ڈرگ کلچر اور ویپن کا کلچر آیا تھا اس کو روکا جائے۔ ٹھیک ہے میاں حبیب اللہ صاحب، آج کا انتہائی اہم جو اجلاس ہوا ہے، انتہائی اہم میٹنگ، اس پر اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی ایک تو سب سے اہم اس میں جو ہے نا، یہ صوبوں کے درمیان اس قسم کی جو ہے وہ کوارڈینیشن نہیں تھی، اور اس کو فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے کہ جی صوبوں کے درمیان جو ہے نا کوارڈینیشن بہتر ہونی چاہیے، اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کام باقی رہ گیا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ تمام صوبوں کو جو انہیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت ذمہ داریاں دی گئی تھی ان کو کہ وہ پوری کریں، اور اس میں جو ہے وہ کوارڈینیٹ کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے دہشت گردی دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور خاص کر کے ٹارگٹ جو کیا جا رہا ہے وہ ہمارے عسکری جو ادارے ہیں ان کو، لوگوں کو، اور خاص کر کے CPEC کو، اور جہاں جہاں ہمارے جو چینی بھائی جو کام کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ایک فول پروف جو ہے وہ سسٹم کس طرح بنایا جا سکتا ہے، اور مزید اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور خاص کر کے پھر اس کے بعد افغان سرحد اور بلوچستان کے معاملہ کے بعد، اور پھر اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ جو ہے وہ کیا کچھ سرگرمیاں کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور خاص کر کے ایک اور 5th جنریشن وار کے حوالے سے جو ہے وہ جس میں انڈیا آج کل بہت زیادہ کنفیوژن پھیلا رہا ہے، اور طرح طرح کی جو ہے خود ساختہ ویڈیو کلپس اور ان کا میڈیا جو جس قسم کی ساری پلاننگ کر رہا ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے
کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس اور ہوئی. اب احتشام ذرا صاحب، احتشام باقاعدہ صاحب طور پہ نا پاکستان میں آنے والے جو بارڈر کے راستے، فضائی راستوں سے تورخم، اس کے ساتھ ساتھ چمن ایئرپورٹ، نور خان ایئرپورٹ، یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں اس کی باقاعدہ رپورٹ پیش کی گئی ہے. 5057 لوگ پاکستان آئے ہیں اور یہاں سے جو گئے ہیں اس میں 2518 اب کوئی افغانی ہیں. آئیڈینٹیفائڈ بندہ نہیں اندر آئے نہیں آ سکتے. جو چلیں آئے ہیں ان کو واپس بھجوایا جا رہا ہے. بڑھتے ہیں. اب ذرا بات کر لیتے ہیں احتشام صاحب. دیکھیں جی، پاکستان اس وقت ایک ٹرانزٹ زون بنا ہوا ہے، خاص کر کے افغانستان کے حوالے سے پاکستان ایک ٹرانزٹ زون بنا ہوا ہے، تو اس حوالے سے بھی پاکستان کو بڑا الرٹ رہنا پڑے گا، اور میرا خیال اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی کچھ باتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر. احتشام صاحب، اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو اپوزیشن والی بار بار روتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن کوئی متبادل لے کر نہیں آتے. ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اپوزیشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کاؤنٹر پرپوزل لے کر آئیں، ہمیں بتائیں، مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں، لیکن اپوزیشن ہے کہ ماننے کو تیار نہیں. اب الیکشن کمیشن نے بھی 37 اعتراضات لگا دیے ہیں، تو یہ معاملہ سر کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں سونیا، زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن معذرت کے ساتھ جس طرح پارٹی بنا ہوا ہے نا، الیکشن کمیشن کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. ایک چلیں آپ بن گئے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر پیپلز پارٹی اور پیما لین کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جس طرح بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ جو متبادل تجاویز دیں وہ نہیں دے رہے. اب آپ دیکھ لیں جتنے اعتراضات کیے ہیں انہوں نے 27 اعتراضات کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، جس کے بارے میں شبلی فراز کہتے ہیں 37 کیے ہیں. 27 کا تعلق شبلی فراز کہتے ہیں کہ ان کا لیک آف کیپیسٹی، اس کا تعلق الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جتنا کچھ آپ پوری خبر پڑھ لیں، الیکشن کمیشن نہیں بتا رہا کہ بھئی آپ الیکشن کو دھاندلی سے بچانے کے لیے کیا کریں گے. وہ ٹریڈیشنل باتیں تو سبھی لوگ کرتے ہیں کہ جی پری پول ریگنگ ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، ڈے 1 سے ہوتی ہے. آپ کے MLAs MPs انہوں نے 10-10 5-5 ہزار ووٹ اپنے علاقے میں بنائے ہوتے ہیں، مرے لوگوں کو شامل کیا ہوتا ہے. آپ ختم کروائیں، کیوں نہیں؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے. پھر وہ کہا جاتا ہے جی مس یوز آف اسٹیٹ اتھارٹی، یہ ہمیشہ سے ہوتی ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. آپ کو پورے اختیارات دیے گئے ہیں، الیکشن کمشنر وہ روکے، وہ نہیں روک پا رہا. ہندوستان کی مثال دیتے ہیں، ان کو اختیارات ہیں، وہاں پہ الیکشن آپ دیکھ لیں بالکل ٹھیک طریقے سے ہوتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے جی بیلٹ سٹفنگ، یعنی بھر کے ڈالے جاتے ہیں اپنا ووٹس. بھئی یہ کون کرتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے؟ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو مشینری جو الیکشن کمیشن کی ہے اس کا یہ کام ہے، اس طرف وہ نہیں آ رہے. پھر وہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ پولنگ سٹاف، اس کے بارے میں معذرت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈس آنیسٹ پولنگ سٹاف بھی ہوتا ہے. وہ کیسے آتا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے میرا خیال ہے ریاستی مشینری جتنا بھرپور اپنا وہ دے سکتی ہے تعاون، وہ دے سکتی ہے، وہ دے رہی ہوتی ہے. اصل بات یہ کہ کوئی ریڈیکل چینج لانے کے لیے سونیا معذرت کے ساتھ الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا. وہ 2 لوگ جو رکھنے ہیں اپوائنٹ کرنے ممبر، ان پہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. پیپلز پارٹی اور پیما لین نے ریجیکٹ کر دیے نام، اس پہ بھی بات نہیں ہو رہی. لیکن الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ پارٹی بنائے بغیر، وہ اس کو چاہیے کہ بھئی اگر کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ جی اس ٹوٹل ڈسبینڈ کر دیا جائے، نیا ہونا چاہیے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ پارٹیزن شپ کیوں شو کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تجاویز لے کے آئیں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ حکومت مجھے لگتا ہے سونیا کے ذہن بنا لیا اداروں نے بھی کہ EVM مشین کے ذریعے ہی ہوں گے. ساری دنیا کہہ رہی ہے. آپ نے دیکھا اپنے اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات ٹکا خان ثانی اس طرح ہوئے، بہترین ہوئے. ہندوستان میں اس طرح ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں. آپ بتائیں نا کوئی رول ماڈل، کوئی ماڈل تو لے کے آ جائیں. کاؤنٹر پرپوزل لے کر آپ یہ کہہ رہے ہیں. میاں حبیب اللہ صاحب، اب حکومت تو ڈٹ گئی ہے کہ آئندہ جو انتخابات ہونے ہیں وہ ہم نے EVM سے ہی کرانے ہر صورت، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف الیکشن کمیشن اعتراضات کر رہا ہے، اپوزیشن جماعتیں اعتراضات کر رہی ہیں. تو اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے کے بغیر حکومت یہ کر سکتی ہے، اور بالفرض حکومت قانون سازی کر بھی لیتی ہے تو پھر کیا سینیریو بنے گا؟ دیکھیں پھر اگر تو اپوزیشن کی جماعتوں کے بغیر حکومت نے اس کو امپوز کر دیا تو پھر اگلا الیکشن جو ہے وہ بڑا مشکوک ہو جائے گا، اور اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ ایک سالڈ ریزن آ جائے گی کہ جی دیکھیں جی ہماری مرضی کو اور ہماری تسلی کے بغیر جو ہے یہ اپنی من مرضی کا جو ہے وہ سسٹم لا کر جو ہے الیکشن کروا رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان بلکہ تمام مسلمانوں نے ٹیکنالوجی سے پتہ نہیں ان کو الرجی ہے. یہ کبھی بھی انہوں نے نئی جو بھی چیز ایجاد ہوتی ہے اس کو یہ فوری قبول نہیں کرتے، اس سے انکاری کرتے ہیں. یہاں تو ہمارے بعض تو علماء جو تھی وہ تصویریں بھی نہیں بنواتے تھے بہت عرصے تک.
تو اب وہ موبائل فون پہ بھی اپنے ویڈیو کلپس بھی بناتے ہیں. تو یہ ایک تو ٹیکنالوجی سے الرجی ہے ہمیں. اچھا دوسرا جو ہے وہ اپوزیشن کو چونکہ حکومت نے پچھلے 3 سال سے جو ہے ان کو گھاس نہیں ڈالی, تو اب ان کا وقت آیا ہے تو وہ بھی حکومت کو جو ہے اسی طریقے کا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں جلد اپنی تجاویز دے دے گی. البتہ مسلم لیگ نون کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آتی, لہذا وہ اس کو لنگر آن کریں گے اور وہ اس میں جو ہے وہ کافی سیاست چمکانے کی کوشش کریں گے. 2018 کے الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, وہ کہتے ہیں جی اس میں بھی چانسز ہیں کہ مشین کی خرابی ہو جب بٹھا دیا جائے. ابھی آپ دیکھتے ہیں 2002 کا بش کا اور الگور کا الیکشن جو تھا اس میں بھی خرابی مشین میں پیدا ہوئی تھی, لیکن اس کو انہوں نے ٹھیک کیا. یہ نہیں کہا کہ جی اس کو رد کر دیتے ہیں, اس کو ٹھیک کر کے لے کے آئے, اس لیے کہ مخالف جو پارٹی تھی اس کے پاس کوئی متبادل تجویز نہیں تھی. میرا خیال ہے ان کو چاہیے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانیں گے تو لوگ ان سے سوال تو کریں گے نا. جی احتشام صاحب دیکھیے بالکل آپ نے اس کا احتشام صاحب میرا جی میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کا ظاہر تو یہ تاثر جا رہا ہے کہ وہ شاید اپوزیشن ہے, لیکن اس سے خود مختاری اداروں کی خود مختاری کا بھی ایک تاثر ابھرتا ہے. اور انہوں نے درست میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں جہاں ان کو خدشات تھے وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, لیکن بہترین عمل یہ ہوگا اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. پاکستان کھلواڑ نہیں ہے, یہاں دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی کام تو آپ سیدھا ہونے دیں. ان کو چاہیے آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایک یونینیمسلی جو ہے وہ اس پر اتفاق رائے کریں کہ کس طریقے سے بہتر, اگر کوئی اعتراضات ہے تو ان کے سامنے ان کو جی یہ ختم ہو سکے. ٹیکا خان ثانی, اب ذرا آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے اعتراضات پر. آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے جو اعتراضات ہیں جو میں نے دیکھے ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے کہ وقت اور وسائل کی کمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ان اعتراضات میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کے اعتراضات تو یکسر مسترد کر دیے گورنمنٹ نے, ایک بھی نقطہ نہیں مانا. دیکھیں یہ کوئی اعتراض ہے کہ مشین کا تھم امپریشن جہاں پہ ہے وہاں پہ ایلفی پڑ جائے, کوئی ایلفی ڈال سکتا ہے تو یوں تو کاغذ بھی پھاڑ سکتا ہے پھر, اور اس کو بالکل صریحاً مسترد کر دیا ہے گورنمنٹ نے. اور گورنمنٹ چاہ رہی تھی, میں آپ کو یہ ایکسکلوسیولی بتاؤں کہ جو جی بی کے الیکشن ہے اس میں اس کو ٹیسٹ کیا جائے, لیکن چونکہ قانون سازی نہیں ہو سکی, جو اپوزیشن ہے اس نے بالکل کسی قسم کا تعاون نہیں کیا. حالانکہ ہر کابینہ کے اجلاس میں ای وی ایم پہ باقاعدہ لازمی قرار دیا گیا ہے وزیر اعظم کو کم از کم 10 منٹ کی بریفنگ دینا, لیکن اس اجلاس میں غیر معمولی طور پر کم از کم پونا گھنٹہ صرف اس کے اوپر بریفنگ دی گئی. چونکہ فواد چودھری کے دور میں یہ شروع ہوا تھا کام, اس کے بعد شبلی فراز آ گئے اور شبلی فراز, اب دونوں منسٹرز نے مل کر اس کے اوپر بریفنگ دی اور وہ الیکشن کمیشن کی طرف نہیں دیکھ رہے. ان کے اعتراضات تو سارے مسترد کر دیے ہیں, نہ اس میں کوئی وزن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور کمیٹی کسی بھی صورت میں ایک رضامندی پہ آ جائیں گے. ایک اور انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے ٹکا خان, اس میں دیکھیں کہ یہ سارے کہتے ہیں, سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کہتے ہیں کہ جی سارے 70 کے الیکشن کے بعد 10 الیکشن ساروں میں دھاندلی ہوئی تھی, لیکن آپ دیکھ لیں 2013 کا الیکشن سونیا جو پی ایم ایل این نے جیتا تھا, انہوں نے کلیم کیا ہمیشہ ہر جگہ جب ان کو کہا گیا عمران خان کہتے تھے 4 حلقے کھول دیں, وہ کہتے ہیں جی 101% ٹھیک تھا. ابھی آپ دیکھ لیں not less than a person like شاہد حقان عباسی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو الیکشن 2013 کا سونا وہ دھاندلی سے جیتا تھا. اب آپ دیکھیں جب آپ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں تو بھی پھر آپ آئیں بیٹھ کے بات کریں, کیوں نہیں بات کر رہے؟ اچھا احتشام صاحب, اب ذرا آ جاتے ہیں اپوزیشن پر. آپ مجھے بتائیں کہ سر اپوزیشن کو خوف کیا ہے, ڈر کیا ہے؟ کہیں یہ ڈر تو نہیں ہے کہ اگر حکومت کامیابی سے یہ کر لے گی تو پھر کریڈٹ حکومت کے پاس چلا جائے گا؟ کیوں اپوزیشن نہ کوئی کاؤنٹر پرپوزل لے کر آ رہی ہے اور نہ مل بیٹھ کر بات کرنے پر راضی ہے؟ دیکھیں سونیا, سب سے بڑی بات جو ہے نا کہ گورنمنٹ کو تو آپ 2 منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیں. کیا 3 بڑی پارٹیاں سمجھی جاتی ہیں, چلیں 4 کر دیتے ہیں. پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی تو گورنمنٹ میں ہے نا, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, اے این پی ہے, فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے. مین تو یہی ہے نا. باقی جو آپ نے 10 پارٹیاں ٹانگا پارٹیاں, کسی کو نام ہی نہیں پتا جمیل اہل حدیث ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سوال یہ کہ یہ آپس میں بھی تو کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوئے, جس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این سرے سے انکار کرتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے ای وی ایم مشین. اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ کام آپ چھوڑ دیں, کرنے دیں صرف اور صرف اپنا الیکشن کمیشن, ٹھیک ہے نا, وہ کرے. سوال یہ کہ بھی آپ کنورجنس آف انٹرسٹ آپ کو اپوزیشن کا تو ہو جائے نا, وہ بھی نہیں ہو رہا. اب پروسیس میں اب ایک
دھاندلی کا لفظ مسلسل کہے چلے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کا الیکشن بی وی ایم کے ذریعے ای وی ایم کے ذریعے کرایا جائے اور اس کے اوپر آپ بیٹھ کے اپنی تجاویز دے دیں. ادروائز مجھے لگتا ہے کہ جی جو میری اطلاعات ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ الیکشن اب ای وی ایم کے تحت ای وی ایم سے ہی ہوگا. دیکھنا ہے کہ آگے صورت کیا بنے گی, حکومت اپوزیشن اور الیکشن کمیشن کو مطمئن کر پائے گی یا نہیں. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ٹیکا خان ثانی, یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے 2 سال رہ گئے الیکشن کو, کیا پیپلز پارٹی اور جو پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں ہیں وہ الزامات میں ہی گزار دیں گی یا پھر الیکشن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں, اور حکومت کے اینڈ پہ کیا کچھ چل رہا ہے, کیا خبریں؟ دیکھیے اگر پی ڈی ایم کی بات کریں تو ان کے جو جلسوں کا شیڈول ہے وہ تو کم از کم سال پورے کا ہے, مسلسل جلسے, اور سال پورا جلسے کریں گے. اگر حکومت کی تیاریوں کی بات کریں تو انہوں نے باقاعدہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی ہے, اور افغانستان کی اتنی بدترین صورتحال کے باوجود کہ پاکستان کی تمام مسلح افواج, پاکستان کے ادارے, پاکستان کے مختلف منسٹریز جو ریلیونٹ ہیں, ہر کوئی افغانستان کی صورتحال کو پر نظر رکھے ہوئے. لیکن ان حالات میں بھی تحریک انصاف نے ایک اہم سیاسی اجلاس بلایا, وزیر اعظم عمران خان نے اس کو چیئر کیا, 3 گورنرز صوبوں کے آئے اس میں, اور بلکہ چوتھا گورنر بھی اب تو بلوچستان کے بھی اب تو تحریک انصاف کے سیاسی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سی ایمز آئے, اس میں منسٹرز تھے, فیڈرل منسٹرز تھے, پارٹی کے عہدیداران تھے. اس میں ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے, تحریک انصاف اب انتظار نہیں کرے گی. جس طرح مہنگائی کا شور, جس طرح اپوزیشن جو باقاعدہ طور پہ کیمپین چلا رہی ہے حکومت کے خلاف, اس کا توڑ نکالا ہے انہوں نے, اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان کے تقریباً 80% حلقوں میں, 4 صوبوں میں پہلے سے ہی کینڈیڈیٹ کو نومینیٹ کر کے ان کو سیاست میں اتار دیا جائے اور اپنے حلقوں میں اتار دیا جائے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, ایک جو آپ نے توڑ کی بات کی نا, اس پہ میں کامنٹ کر دوں. دیکھیں سونیا, صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر آپ نے دیکھا مزاحمت اور مفاہمت کا بیانیہ, کوئی ایک طرف معاملہ نہیں جا رہا. ہاکس اور ڈوز کی کہانی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. تیسرا گروپ پی ایم ایل این میں بننے کی بات ہو رہی ہے, لہٰذا وہ اندر کی لڑائی سے فارغ نہیں ہو رہے کہ وہ الیکشن کا سوچیں. پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں, بڑی کوشش کی پنجاب میں آنے کے لیے, جہانگیر ترین گروپ نہیں ٹوٹا, ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی, 3 چکر لگا چکے ہیں باپ بیٹا, لیکن جنوبی پنجاب ان کے ہاتھ میں ابھی تک نہیں آیا. اس دوران اس سارے مولانا فضل الرحمان صاحب ٹوٹل آئسولیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, فرسٹریٹ ہو کے بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے حکومت میں رہتے ہوئے پی ٹی آئی کے لیے بہت بہتر ہے اپنی اسٹریٹجی بنائیں اور وہ اپنے کینڈیڈیٹس کی تیاری کر کے ابھی سے میدان میں اتاریں. جی ٹیکا خان. جی بالکل, یہی فیصلہ کیا ہے انہوں نے. شام صاحب بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. فیصلہ یہی ہوا ہے کہ پہلے سے ہی 2 سال پہلے ہی میدان سیاست میں اتارا جائے اور حلقوں میں جا کے وہ اپنا ووٹ بینک بنائے, اور خاص طور پہ وہی نہیں بلکہ جو پچھلے الیکشن میں ہارے تھے لوگ 80-90 ہزار ووٹ لے کے بھی, ان کو بھی متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا. متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. میاں حبیب اللہ صاحب, اب نون لیگ کی سیاست پر ذرا بات کر لیتے ہیں. یہ نون لیگ کے اندر چل کیا رہا ہے؟ بڑی خبریں آ رہی ہیں, پہلے تو نون اور شین کے حوالے سے وہ تو جو چیزیں تھی بڑی کھل کر سامنے آ رہی ہے, اب نئی سیاسی جماعت کی بھی بازگشت ہو رہی ہے, کچھ ایسی خبریں ہیں؟ جی بالکل ایسی خبریں ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو درگاندہ راہ بنا لیا ہے, کیونکہ وہ ان کی اب اسٹیبلشمنٹ میں یا سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی حب الوطنی پر بھی بہت سارے سوالیہ نشان لگا لیے ہیں. جارحانہ سیاست کر کے انہوں نے بہت سارا اپنا نقصان کر لیا. اب جو الیکٹیبل ہوتے ہیں نا, وہ آئندہ کا مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو ہمیں اقتدار میں لے کے جا سکتی ہے, تو وہ اس کو چوز کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سے الیکشن لڑ کے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے تو سارے دروازے ہو گئے ہیں بند. تو جو مسلم لیگ نون کے اندر الیکٹیبل ہیں, اب وہ ادھر ادھر جو ہے وہ پارپور مار رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کہاں محفوظ ہو سکتا ہے. تو ان کے اندر ایک بہت بڑی کھچڑی پک رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت بنا کر جو ہے وہ سارے اس معذرت کے ساتھ ایک شارٹ کامنٹ لے لیں. جو آپ نے جملہ کہا ہے اچھا کہا ہے, حب الوطنی کا ہم سرٹیفکیٹ نہیں باندھتے, سارے محب الوطن ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں سوائے ہندوستان کے جو کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان مداخلت کر رہا ہے افغانستان میں, اب مریم نواز صاحبہ نے اگلے دن بات کی کہ پاکستان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, اور آپ نے ذبیح اللہ مجاہد کا بیان دیکھ لیا جو سپوکس مین ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان قطعی طور پہ نہیں کر رہا. آپ مجھے بتائیں ہم کس کو سرو کر رہے ہیں؟ بالکل
احتشام صاحب بڑی زبردست بات کی آپ نے. دیکھیں اگر گھر کا بیدی لنکا ڈاک، بلکہ یہ لنکا ڈانے والے نہیں، یہ الزام لگانے والی بات ہے کہ پاکستان تو دیکھیں، پاکستان تو اب جو کردار پاکستان نے ادا کیا ہے نا، پوری دنیا اس کی موطرف ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں کے اپنے مفادات ہیں اور وہ اس کو کس سینس میں لیتے ہیں، لیکن پاکستان نے عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ ہم نے افغانستان میں کوئی مداخلت نہیں کر رہے. تو مریم نواز کا یہ بیان بھی جو ہے وہ جلدی پر تیل والا کام ہے. ہو چکا ہے، وہی چیزیں تھی جس پر بات کرنی تھی، لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ. میاں حبیب اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ٹکا خان ثانی، اور احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.